अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम टॉपिक कवर कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। प्रेसिडेंट के पावर्स, प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के हवाले से, प्रेसिडेंट के ओथ के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो प्रेसिडेंट जो सदर पाकिस्तान होता है उसकी रेजिग्नेशन कैसे होती है, वगैरह वगैरह, जो रिसेंट टॉपिक में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। अभी हम पार्ट 2 में वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल 43 जो कंडीशंस फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 43 जो है वो कंडीशंस बयान करता है प्रेसिडेंट के। मतलब कि जो सदर पाकिस्तान बनेगा वो कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं होगा, वो पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमत में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी शख्स गवर्नमेंट का मुलाजिम होगा तो वो सदर पाकिस्तान नहीं बन सकता, अगर चाहे वो एमएनए है या फिर एमपीए है। अगर वो एमएनए की सीट पर आता है या एमपीए का ओहदा छोड़ना, तो फिर उसको या एमपीए की सीट पे आता है तो फिर उसको वो ओहदा छोड़ना होगा, उसको वो अपनी सीट वैकेंट करनी होगी। जैसे अभी आप जानते हैं कि आरफ अलवी साहब ने ऐसा ही किया था। वो एमएनए बना था, फिर एमएनए की जो पोस्ट थी, जो सीट थी, वो वैकेंट छोड़ दी थी उसने। अभी आर्टिकल 44 ये बयान करता है कि अगर जो है प्रेसिडेंट अपने ओहदे से दस्तबरदार, मतलब कि अ, अपना ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हो गया हो, वो अपना ओहदा छोड़ना चाहता हो, या अम, जो है वो ओहदे से जो है वो रेजिग्नेशन करना चाहता हो, तो वो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो वो अपना ओहदा छोड़ेगा और वो जो है वो रेजिग्नेशन लिखेगा नेशनल असेंबली के स्पीकर को, या स्पीकर को लिखेगा कि मैं अपना जो है वो ओहदा है छोड़ना चाहता हूँ। उस पूरे रिटन रेजिग्नेशन में वो सारी बात लिखेगा। इसमें ये एक टर्म है, और कि अगर जो प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस का हल्फ उठाता है तो उस दिन से उसके पास 5 इयर्स होते हैं, और प्रेसिडेंट के ओहदे पर कोई एलिजिबल शख्स 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो अगर वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया है और उसको 2 साल हुए हैं, 1 साल हुआ है, 3 साल हुए हैं, तो बीच में वो अगर रेजिग्नेशन देना चाहता है तो फिर वो एक रिटन में रेजिग्नेशन लिखेगा, फिर स्पीकर नेशनल असेंबली को वो सेंड कर देगा, भेज देगा। और उसके लिए ये टर्म ये है कि जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार मतलब प्रेसिडेंट बन सकता है, और वो रेजिग्नेशन किसी भी टाइम दे सकता है आफ्टर ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। किसी भी टाइम वो रेजिग्नेशन दे सकता है, और कोई भी शख्स जो है वो 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, जैसे आसिफ अली जरदारी पहले था और अभी भी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकता है। आर्टिकल 45 ये बयान करता है कि पावर ऑफ पार्डन। पावर ऑफ पार्डन्स का मतलब है कि इस आर्टिकल के मुताबिक जो प्रेसिडेंट होगा वो किसी भी सज़ा को ख़त्म कर सकता है, रिमिट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है और कम्यूट कर सकता है। कम्यूट का मतलब ये है कि सज़ा को तब्दील कर सकता है, बदल सकता है। मिसाल के जो आसिफ अली जरदारी ने फांसी वाली सज़ाओं को कम्यूट कर दिया था, मतलब उम्र कैद में उसने फांसी वाली सज़ाओं को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। ये कौन से पावर्स हैं प्रेसिडेंट के? ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट के। ये जो आर्टिकल 45 है, ये वो मेन है, मेन जो आर्टिकल है
جس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاورز ہیں، مگر اور بھی سیکشنز ہیں جو پریزیڈنٹ کے پاورز کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ پاور آف پارڈنس آپ کو بتاؤں کہ بس یہی پاورز ہیں، نہیں، اس کے اور بھی پاورز ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جب لا گیٹ کا ٹیسٹ دیں، لا ایڈمیشن ٹیسٹ کا ٹیسٹ دیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے سوال آپ کو ون لائنر میں آپ کو یہ آنے چاہیے، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے یہ محنت کی ہے کہ آپ کو ون لائنر کے مطابق پڑھاؤں، تاکہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے، صرف آرٹیکل 45 پہ آپ کو پابند نہ کروں، اس پر آپ کو جو ہے وہ آ، صرف جو ہے وہ لمیٹڈ نہ رکھوں، اسی لیے میں نے زیادہ جو پاورز ہیں اس کی وہ بھی بیان کی ہیں۔ تو جو نیکسٹ پاورز ہیں اس کی، وہ 75 میں ہیں، آرٹیکل 75۔ یہ یہ ہے کہ اس کے مطابق جو پریزیڈنٹ کی پاورز ہیں وہ لیجسلیٹو پاورز ہیں۔ مثال، اس آرٹیکل 75 کے مطابق صدر پاکستان کسی بھی بل کو قبول کر سکتا ہے یا ریٹرن کر سکتا ہے اسمبلی کو، مگر یہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا اگر دونوں ہاؤسز نے اس بل کو پاس کر کے جو ہے وہ بھجوایا ہو۔ تو وہ جو ہے وہ ریٹرن کر سکتا ہے ہاؤس کو، پھر جو ہاؤس ہیں پھر دوبارہ اس کو پاس کر کے پریزیڈنٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ پھر بل جو ہے وہ اگر صدر جو ہے وہ سائن نہ بھی کرے تو بل 10 دن کے اندر خود ہی خود آٹومیٹک پاس ہو جائے گا۔ اس کو ہاں یہ ہے کہ 10 دن کے اندر اندر اس صدر کو جو ہے وہ سائن کرنا ہے اس پہ، اگر نہیں کرتا تو وہ ریٹرن کر سکتا ہے، ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ اگر دوبارہ وہ دونوں ہاؤس جو ہے وہ اس پہ ووٹنگ کر کے پھر صدر کو بھجوائیں تو پھر صدر اگر سائن کرے ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ بل آٹومیٹک پاس ہو جائے گا، کیونکہ دونوں ہاؤسز نے جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے پاس کیا تھا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر اگر ہو تو اس طرح سے قانون کہتا ہے۔ تو اس ساری ڈیٹیل کا جو ہے وہ ریسنٹ لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا تھا اور سمجھایا تھا۔ ابھی آرٹیکل 89، آرٹیکل 89 یہ کہتا ہے کہ اگر ملک میں کوئی ایمرجنسی لگ جائے تو آرٹیکل 89 کے تحت صدر پاکستان کے پاس پاور ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کرے، آرڈیننس پاس کرے۔ مطلب کہ 89 انڈر آرٹیکل 89 کے تحت پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ آرڈیننس پاس کرے۔ جو انڈر جو ہے وہ انڈر ایمرجنسی سچویشن دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیز پاور ٹو پرومیگیٹ این آرڈیننس فار اے پیریڈ آف 120 days۔ کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں جو صدر پاکستان ہوگا وہ 120 دن کے لیے جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر دے گا۔ یہ 120 دن جو ہے وہ آرڈیننس دو صورتوں میں دے گا یا پاس کرے گا۔ فرسٹ، when the assembly is not present president sorry when the first when the assembly is not present or dissolve، مطلب ختم ہو گئی ہو، پریزنٹ نہ ہو، ختم ہو گئی ہو اسمبلی، اور مطلب اسمبلی ہوگی ہی نہیں تو کہاں سے جو ہے وہ قانون بنے گا۔ تو اسی لیے ڈیزالو ہو چکی ہوگی، پریزیڈنٹ جو اسمبلی ہوگی وہ ڈیزالو ہوگی، پریزنٹ نہیں ہوگی۔ سیکنڈ جو ہے وہ وین دا اسمبلی اینڈ ناٹ سیشن، اسمبلی سیشن میں نہ ہو، کیونکہ اسمبلی میں بھی سیشن ہوتے ہیں نا، ایک سیشن ہو گیا پھر دوسرا سیشن ہوگا، اس میں کوئی قانون بنے گا، کوئی لا بنے گا، کوئی بل آئے گا، تو بل کی صورت میں پھر لا بنے گا نا، تو ووٹنگ ہوگی، سارا آپ کو پروسیجر میں نے ریسنٹ ٹاپک میں ریسنٹ لیکچر میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ تو سیکنڈ جو ہے وہ وین دا اسمبلی ان ناٹ ان سیشن، سیشن میں نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ یہ آرڈیننس جاری کرے گا۔ مطلب کہ اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے
تو پھر جو ہے وہ صدر بل پاس سوری آرڈیننس پاس کرتا ہے اور اس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں. جیسا کہ جو ہے آرڈیننس کیا ہوتا ہے، اگر کوئی پوچھے تو آرڈیننس جو ہے وہ ایک آرڈر ہے اور دستوری آرڈر ہے جو پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاس کرتا ہے کسی ایمرجنسی سچویشن میں. مطلب کہ اگر ملک جو ہے وہ فائنینشلی کوئی کریزز ہو، جیسے کہ کرونا وائرس آ گیا تھا، اس حوالے سے سیشن میں اسمبلی نہیں تھی تو پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیارات تھے تو پریزیڈنٹ کر سکتا تھا. اسی لیے جو کمپنی آرڈیننس تھا 1984، کمپنی آرڈیننس تھا، تو کمپنی آرڈیننس بنا تھا وہ بھی صدر کا آرڈیننس بنایا تھا، مطلب جاری کیا تھا. تو اس پہ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ کمپنی ایکٹ بن گیا 2017. تو اگر کوئی پوچھے کہ یہ تو جو ہے وہ 120 کے دن کے لیے صدر نے جاری کیا تھا، تو یہ 1984 سے 2017 تک کیسے چلا؟ تو بھائی یہ جو کچھ آرڈیننس ہوتے ہیں جن کو بعد میں جو ہے وہ 120 دن پورے ہونے کے بعد اگر سمجھا جاتا ہے کہ یہ واقعی جو ہے وہ لوگوں کے لیے یا ایک ادارے کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور یہ اس کے ہونے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ مکمل قانون سازی ہوتی ہے. اسمبلی جو ہے وہ جو ہاؤسز ہوتے ہیں، سینٹ یا نیشنل اسمبلی، وہ پراپر جو ہے وہ اس پہ وہ اپنی آسنٹ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ انیکٹڈ کر دیتے ہیں. مطلب ان کی ہاؤسز کے مطابق جو ہے وہ ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں اس کو، قانون کو، کہ ہاں بھائی یہ ویلیڈیٹ ہے. جب ویلیڈیٹ آرڈیننس ہو جاتا ہے تو پھر سالہ سال وہ چلتا ہے اور اس میں امینڈمنٹس آ جاتی ہیں. جیسے 2017 میں امینڈمنٹ آئی تھی کہ کمپنی آرڈیننس کو کمپنی ایکٹ بنا دیا گیا 2017. ابھی آرٹیکل 177 کو پڑھیں گے. آرٹیکل 177 جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ اپائنمنٹ کرے گا ججز کو، مگر یاد رہے کہ وہ خود سے نہیں کرے گا، وہ ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا. لیکن اگر پریزیڈنٹ ہے جو اس کی پاورز ہیں، تو وہ یہی پاورز ہیں، وہ جوڈیشل پاور کہلاتی ہیں. مطلب آرٹیکل 177 جو ہے وہ صدر کو پاور دیتا ہے کہ وہ ججز کو اپائنمنٹ کرے ود دا کنسلٹیشن آف دا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. اس کے پاورز ہیں، اور یہ کون سے پاورز ہیں اس کے جوڈیشلز پاورز ہیں. آرٹیکل 232 promulgation of emergency. انڈر آرٹیکل 232 کے مطابق جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کے جو پاورز ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی جو ہے وہ لاگو کر سکتا ہے. مطلب کہ اس کے یہ پاورز ہیں کہ اگر کوئی فائنینشیل ایمرجنسی ملک میں آ جائے، ملک چل نہیں سکے، ملک کی باڈی جو ہے وہ چل نہیں سکے، تو گورنر راج آ جاتا ہے، صوبے ختم ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی ماحول بن جاتا ہے، ملک نہیں چل سکتا، تو اس حوالے سے جو ہے اس کے جو ہے وہ پاورز ہیں، وہ پروکلیمیشن آف ایمرجنسی پورے ملک میں ایمرجنسی لاگو کر دیتا ہے. کوئی بھی جنگ ہو یا کوئی فائنینشیل کریزز ہو، کہ جنگ کی صورت میں صدر کے پاس جو ہے وہ پاور ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کا اعلان کر سکے. اور آرٹیکل 46 جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹو بی کیپٹ انفارم، پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ انفارم کیا جائے گا کسی کے بارے میں، کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو انفارم کیا جائے گا. ابھی ہمارے پاس اس لیکچر کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ پارٹ 3 میں. ابھی 15 منٹ ٹائم ہو گیا ہے تو ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکتی 15 منٹ کے بعد، تو انشاءاللہ تھرڈ پارٹ میں ملتے ہیں.